देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बातें ही बातें, इलेक्शन की बिसातें और लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायतें, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इलेक्शन की तारीख फाइनल होने और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इसको पत्थर पे लकीर बनाने के बाद इलेक्शन की ताखीर के हवाले से बातें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी जारी हैं। ये बातें सच्ची हैं या झूठी, लेकिन बातें तो बहरहाल बातें हैं। ये बातें फैल भी रही हैं और शायद फैलाई भी जा रही हैं। फैल कैसे रही हैं और फैला कौन रहा है, मकसद क्या है, मफाद किसका है और इस वक्त क्यों फैलाई जा रही हैं, ये सब सवालात एक तरफ। लेकिन हकीकत ये है कि बातों के पतंगड़ बनाने और अफवाह-साज फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शन 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना कर चुकी हैं। बनाई और फैलाई जाने वाली बातें चाहे ड्राइंग रूम्स की सरगोशियां हों, टीवी टॉक शोज का हिस्सा हों या तहरीर और तकारीर का मौजू हो, उनका ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पुरस्कार वापसी से हो या नून लीग की सियासत से है। बातें ये हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा है, किसी समझौते का हिस्सा है, किसी खुफिया अंडरस्टैंडिंग का समर है। बातें ये भी हैं कि मियां साहब पर रिलीफ की बरसात बिला वजह तो नहीं है, नैब का हाथ पर हाथ रख के बैठना बिला वजह तो नहीं है, अदालतों का गिरफ्तारी के बजाय जमानतों पर जमानत बिला वजह तो नहीं है, सरकारी प्रोटोकॉल, आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां और रूटर्स का शोर बिला वजह तो नहीं है। बातें ये भी हैं कि सिस्टम का लाडला तब्दील हो चुका है। जो कल लाडला था वो सिस्टम के दिल से उतर गया है और जो कल तक दिल से उतरा हुआ था वो अब लाडले का दर्जा हासिल कर चुका है। बातें ये भी हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बंद हुआ है तो दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। पहले अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोजेक्ट थे तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी प्रोजेक्ट ही हैं। बातें तो ये भी हैं कि मियां साहब की बाहिफाजत वापसी और जेल का दरवाजा बंद होना ही असल में तराजू के पलड़े बराबर करना था, जो मुतालबा पूरा कर दिया गया है। बातें तो ये भी हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को इस तरह तश्तरी में रख कर पेश कर दी गई है कि लेवल शुदा फील्ड में कोई दूसरा मुकाबिल ही नहीं। बातें तो ये भी हैं कि मियां साहब को वापस लाकर दोबारा तख्त पर बिठाना ही जीरो रिस्क की गारंटी थी जो दे दी गई है। बातें तो ये भी हैं कि इलेक्शन में ये ताखीर भी किसी एक शख्स की फरमाइश और उसको अहल बनाने के लिए की गई है। बातें तो ये भी हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन की तारीख अब सबको मालूम हुई है, लेकिन इस इलेक्शन का नतीजा पहले से ही सबको मालूम है। बातें तो ये भी हैं कि इस इलेक्शन में पहले जो माइनस थे वो प्लस कर दिए जाएंगे और जो प्लस थे वो माइनस कर दिए जाएंगे। बातें तो ये भी हैं कि आने वाला वजीर आजम भी इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड ही होगा। क्या ये सब बातें झूठी हैं या इनमें सच्चाई है? क्या इन बातों का इल्जाम लगाने वालों के पास इनका कोई सबूत भी है या फिर ये महज मुखालिफिन के एक दूसरे पर सियासी इल्जामात ही हैं? जैसा कि इब्ने इंशा जी ने कहा था कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? आज के प्रोग्राम में मजीद इशूज पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मोहसिन बेग साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, वैसे आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि इलेक्शन कब होंगे या इलेक्शन की तारीख के हवाले से बता दिया था, और गुज़िश्ता माह आप लंदन में थे तो उस वक्त आपने कहा कि जो इलेक्शन हैं वो 10 से 15 फरवरी तक होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन की कोई ख़ास सोर्स थी या फिर आपके अंदाजे थे? नहीं पारस, ऐसा नहीं है। सोर्स तो नेचुरली कोई भी जर्नलिस्ट होगा उसका सोर्स तो होता ही है। सोर्स खास चलें वो आम हो या ख़ास हो, सोर्स तो सोर्स ही है। लेकिन बेसिकली जो नई हल्का बदनियों के बाद जो भी प्रोसेस था इलेक्शन कमीशन का वो इन्हीं डेट्स में आके फाइनल होता है। ठीक, तो प्लस माइनस पता था, राजा रियाज साहब को पता था, तो यकीनन फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी पता होगा। तो क्या इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान आए? सर देखें, उनकी कैलकुलेशन अपनी जगह, वो मेरे ख्याल में आए यही सोच के हैं और उनको कंफर्म भी यही था कि तब तक इलेक्शन होंगे और उनके पास 3-4 माह का वक्त है। वो शायद अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें या जो भी इलेक्शन के लिए तैयारी है उस हिसाब को सोच के वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस के बारे में या इस तारीख के बारे में इल्म क्यों नहीं हो सका? ये तो इतने लंबे अरसे से इलेक्शन की तारीख ही मांगते रहे। नहीं देखिए, बड़ी कॉमन सेंस है। जब आपने नई हल्का बंदियाँ CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पास की तो उसके बाद एक प्रोसीजर है जिसको तकरीबन 3 माह लगते हैं।
تو اس کے بعد آپ کو 60 ڈیز چاہیے. تو پلس مائنس یہی ڈیٹ بنتی ہے. تو حلقہ بندیوں کو بھی آپ دیکھیں تو 4 فیبرری بنتی ہے, لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ بتانا یہ تو پھر نہیں. دیکھیں میں آپ کے شو میں ہی شاید کہہ رہا تھا, میں نے کہا اگر یہ حلقہ بندی نئی پہ نہیں جاتا, سوری سینسس نئے سینسس اپروو نہیں کرتے تو پرانے پہ الیکشن ہوتا تو اب تک الیکشن ہونے والا ہوتا. راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ قوم کے بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں, تو قوم کے بڑے تو پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے. مجھے ان کی شاید انفارمیشن ڈفرینٹ ہو, میری ڈفرینٹ ہے. میں تو بڑا کیلکولیٹو جو بھی نیوز دیتا ہوں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ 19-20 کا مارجن تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ڈیٹ یہی بنتی تھی. تو اگر طے تھا یہ سب تو پھر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہی اس کا کیوں اعلان کرنا پڑا؟ سر یہ تو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری تھی نا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ سپریم کورٹ کا فرض تو نہیں. انہوں نے 11 فیبرری کی ڈیٹ رکھی تھی, لیکن وہ شاید تھوڑا لیٹ ہوئے اناؤنسمنٹ میں, اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو ٹیک آن کر لیا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس گئے تو ڈیٹ 11 فیبرری تھی. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا ایک دکھایا کہ میں بھی ہوں, اور اس نے 3 دن پیچھے کر دیے. حالانکہ ویکینڈ پہ الیکشنز جو ہے وہ سب کو سوٹ کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کو چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ ورکنگ ہوتے ہیں تو سنڈے کا دن نہیں. تو وہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا نا کہ 8 تاریخ کو جو جمعرات کا دن ہے تو بچوں کی اسکول کی چھٹی ہو جائے گی, وہ چھٹی انجوائے کر لیں گے. لیکن سر اس بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ صدر عارف الوی کو بھی علم تھا, چونکہ اب تو خیر کورٹ نے کہہ دیا ہے نا کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت وہی الیکشن کی ڈیٹ انہی کو اختیار ہے اناؤنس کرنے کا, لیکن ان کو علم تھا اور انہوں نے کیوں نہیں ڈیٹ اناؤنس کی؟ کسی کے پریشر میں آ گئے تھے؟ دیکھیں عارف الوی صاحب صرف سجیشن دے سکتے ہیں, ڈیٹ اناؤنس وہ خود سے نہیں کر سکتے. اور جو پروسیس ہے الیکشن کمیشن کا, اور جس کے تحت آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے حلقے ہیں اور جتنی سینسس کے تحت آپ کی لوگوں کی عزاداریز ہوتی ہیں, کوئی الیکشن کمیشن میں پٹیشنز ہیں کہ جی ہماری حلقہ بندی چینج ہے, اس کا ایک پروسیس ہے. وہ پریزیڈنٹ کا یہ کام نہیں ہے ڈیٹ دینا, اور پریزیڈنٹ کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ اس ڈیٹ کو آگے پیچھے کرے. لیکن اس نے 11 کو پیچھے لے آیا, 8 کر دی, حالانکہ کوئی فرق والی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پرسنالٹیز کا کلیش آ جاتا ہے, ادارے اور ملک کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سارے اداروں میں ایسے ہیں. اچھا سر, اب چلے الیکشن کی تاریخ تو پتھر پہ لکیر ہے, اور چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ اس کے حوالے سے اب یہی کہنا ہے کہ جی یہی تاریخ ہے, یہ پتھر پہ لکیر ہے. تو کیا صاف اور شفاف الیکشن بھی آپ کو لگتا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہیں؟ تاریخ تو ہے پتھر پہ لکیر. پہلے کبھی ہوئے صاف اور شفاف تو آپ ابھی بھی امید یعنی کہ اب اس دفعہ بھی سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی یا کسی ایک کو ملے گی صرف؟ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا ان کا مخاطب کون ہے, یہ کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں. الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں نا. الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے سکتا ہے؟ اس کے بیچارے کے اختیار میں کیا ہے؟ نہیں, پہلے پوچھ تو لیں کہ کیا کس کو رہے ہیں, وہ کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, زمان صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ملے گی؟ جس ملک میں, جس ریاست میں آپ رہتے ہیں, کبھی کسی کو ملتی ہے لیول پلینگ فیلڈ اور کبھی کسی کو نہیں. یعنی کہ اس دفعہ بھی انتخابی مہم چلانے کی آزادی سب کو نہیں ہوگی, تقاریر کی آزادی نہیں ہوگی, بیلٹ پیپر کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا نشان ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ پہلی دفعہ سچویشن دیکھنی پڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے یہ سچویشن پہلے پریویس بار دیکھ چکی ہے. وہ بھی چیخ رہی ہیں. وہ 18 سیٹوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ اسی اسمبلی میں رہی. انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کو سبوٹاج نہیں کیا. دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی 18, 19, 20 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے رہے, ان کی ساری میجورٹی لے لی گئی. مقصد یہ ہے کہ پالیٹکس پاکستان میں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اس میں ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کو شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سر شور اس چیز پہ ڈالا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو جو ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے. دیکھیں پہلے 2018 میں کس کو سہولت دی جا رہی تھی؟ سب کو اندر کر دیا, سب کو پیچھے کیا, لوگوں پہ کیسز بنے, لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. مقصد یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ ایپل کا کمپیوٹر آپ پاکستان میں نہیں ہے, یا آپ کی گروسری جو امریکہ میں ملتی ہے وہ نہیں. ہمارے رویوں کی وجہ سے, ہمارے رویے ایسے ہیں جو ہمیں پیچھے کھینچ کے جاتے ہیں, اور آج بھی کوئی لوگ چینج ہونا نہیں چاہتے, لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. عامر ضیاء صاحب, آپ کو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی حیرانگی تو نہیں ہے سر؟ چونکہ کچھ تجزیہ کار تو کچھ وقت پہلے سے سر یہ بات کر رہے تھے, اور راجہ ریاض اور رانا ثناء اللہ نے تو سپٹمبر میں ہی اس طرف اشارے بھی دے دیے تھے. تو سر جب تاریخ طے تھی تو پھر تاریخ پہ تاریخ کیا خیال ہے کہ کیوں دی جا رہی تھی, اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے دباؤ, ان کے حکم کے بعد ہی اعلان کیوں کرنا پڑا؟
نہیں، بڑا آپ کا میرے خیال میں جائز سوال ہے، کیونکہ ہم جیسے بھی جو بہت دور بیٹھے ہیں، مطلب اسلام آباد سے بہت دور بیٹھے ہوں کراچی میں، تو ہمارا بھی اندازہ یہ تھا 2 وجوہات کی بنا پہ کہ الیکشن ہوں گے جنوری کے آخر میں یا فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی ضرورت ہے الیکشن، اور ہمیں جو انڈیکیشن مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک حد سے زیادہ انتخابات کے اس میں ہولڈنگ میں تاخیر نہیں کریں گی. تو حسب توقع یہ چیز ہوئی. لیکن مجھے حیرانگی کی اس بات پر ہے کہ ایک ہمارے یہاں جو ایک بلا وجہ کا شور مچا اور ہر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتے وہ اس سے بچا جا سکتا تھا کہ اگر انتخابی تاریخ کا اعلان جو ای سی پی اور جو ہمارے اور مطلب ہے کہ جو اس فیصلے میں شامل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور ادارے ہوں گے، وہ پہلے بھی اس کا تعین کر سکتے تھے اور تاریخ دے سکتے تھے. شروع میں یہ کہا گیا کہ جنوری کے آخر میں ہوگا، لیکن ایک فرم ڈیٹ نہیں دی گئی تھی. تو جیسے صدر عارف الوی نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا تو میٹنگ میں جانا چاہیے تھا میرے خیال میں الیکشن کمشنر صاحب کو. اس لیے جانا چاہیے تھا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سفیروں سے ملاقاتیں کریں تو صدر مملکت سے بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بطور شخصیت آپ کو ان سے اختلاف ہو، لیکن صدر کا عہدہ جو ہے وہ ایک محترم عہدہ ہے، ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. جو بھی وہاں پر بیٹھا اس سے بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے تھی. اور میرے خیال میں اتنا وہ اڑتے ہیں نا کہ جناب کے اگر ان کو قائل کر لیا جاتا، بتا دیا جاتا، اعتماد میں لیا جاتا، تو آپ یہ ڈیٹ جو ہے پہلے بھی اس کا اعلان کر. عامر جی صاحب، لیکن ابھی آپ نے صدر صاحب کی بات، صاحب کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے اوپر بھی تو الزامات لگ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بھی اسمبلی کو غلط تحلیل کیا اور ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے سر. اور یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر سپٹمبر میں لکھ دیا تھا اور الیکشن دینے کی تجویز دی تھی کہ الیکشن کی تاریخ دیں، تو وہ تاریخ خود اس وقت باقاعدہ اگر دے بھی دیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ان کو دینی چاہیے تھی، اور اگر دے دیتے تو اس وقت الیکشن 6 نومبر کو ممکن تھے سر؟ دیکھیے، جب تک ایک اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا ریاست کے تمام اداروں کے اندر تنہا کو صدر ایگزیکٹو پاور تو نہیں ہے، وہ تو صرف علامتی ان کے پاس ہوئے ہیں نا، سیریمونیل ان کے پاس پوزیشن ہے. تو یقیناً آئین ان کو حق دیا ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں، لیکن ان کنسلٹیشن ود مطلب ہے ان کو کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور جو دیگر ادارے ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہوں گے، آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. لیکن یہاں پر جو ہے نا کہ میرے خیال میں تمامی اداروں نے اور تمامی شخصیتوں نے اپنے اپنے حوالے سے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. کوئی عدلیہ سے خوش نہیں. آپ یاد کریں ایک دور تھا پی ڈی ایم کی حکومت عدلیہ سے کتنا ناراض تھی، پی ٹی آئی کی حکومت الیکشن کمیشن سے بہت ناراض تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی صدر مملکت سے ہے. تو یہ چیزیں ہماری سیاست میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مطلب ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں محسن صاحب کی جو بات وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں گا کہ اس ملک میں ویسے ہی شفاف انتخابات ہوں گے جیسے ماضی میں ہوتے رہے. اور انہوں نے تیسری دنیا کے لفظ استعمال کیا. میں کہوں گا جی ہمارا جو ترقی پذیر ملک ہے کہ جہاں پر مطلب ہے کہ جمہوری ادارے جو ہیں کمزور ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، تو وہاں پر کچھ اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں کوئی لیکن نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا اس پہ بات کریں، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا سوال بڑا اہم ہے. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہیں، اور اب تو نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی میں ان کو بھی کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے. بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے. تو عامر جی صاحب، یہ فیلڈ کہاں چلی گئی ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ نون لیگ کو ملتی رہی ہے. یہ بھی ہوا کہ اس کو بعض اوقات نہیں ملی لیول پلینگ فیلڈ، لیکن بعض اوقات تو لاپ سائیڈڈ فیلڈ ملی کہ جس میں کہتے ہیں میدان ان کے حق میں ہموار تھا. 2002 اور 2008 کی بات کر رہے ہیں، 2013 میں بھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. نہیں، میں تو پوری اس کی بات کروں نا. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں جتنے الیکشن ہوئے جب سے نون لیگ ہے تو ان کے حق میں بھی تو وہ چیزیں استوار کی گئی نا. اب 2013 کے اندر مطلب ہے کہ انہوں نے 5 برس ان کی پارٹی نے حکومت کی، تو ایسی کوئی اتنا بڑا ظلم زیادتی نہیں. انہی کے شاید خاقان عباسی صاحب جو تھے انہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہی لوگ جو تھے کیبنٹ کے اندر تھے. تو اتنی بڑی بات نہیں ہوئی کہ ایک شخص اگر ہٹ جاتا ہے تو کوئی اور اس کی جگہ آ جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ، آپ کو بڑا بنیادی سوال کہاں جاتی ہے، تو یہ سیاستدانوں سے پوچھیں کہ یہ کہاں گم کر دیتے ہیں. یہ کہوں کہ لیول آسان ڈیفینیشن کیا ہے، مطلب کہ چلیں یہ بھی بتا دیں، محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو دینی کس نے ہے، اور اس کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے کہ الیکشن میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو برابر کے مواقع ملیں، یا جو سیاستدان جیل میں ہیں ان کو بھی باہر نکال کر اور آزادی سے الیکشن کیمپین چلانے دی جائے. یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے. دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی آسان سی تشریح ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آئین و قانون کے مطابق انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی ہو، اور اس میں مطلب صرف یہ نہیں ہو کہ انتخابات کی تاریخ آ گئی ان کو کیمپین کرنے کی اجازت ہو.
ان کے کارکنوں کو باہر نکل کے کام کرنے کی اجازت ہو, تو بعض اوقات اگر نہیں ہوتا تو ہم بلا وجہ اگلے انتخابات کو غیر متنازع کر دیں گے. عامر جان صاحب کس سے یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ ویسے حیدر زمان صاحب اس پہ بات کریں چونکہ وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. عامر جان صاحب یہ بتا دیجئے سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے سر اس وقت میں؟ ایک جیسے بیانات دے رہے ہیں, ایک جیسے خیالات لگ رہے ہیں اس وقت ان کے. میرے خیال میں اس ملک میں کچھ ہے اور بالکل ہو سکتا ہے, ہر چیز کا امکان ہے, لیکن عمران خان کو ریزرویشن ہوں گی کیونکہ وہ اپنی سیاست کی ان کو لگے گا میں نفی کر رہا ہوں, لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کر لیتے ہیں انتخابی اطاعت تو نہیں, اگر کسی لیول پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جس کارنر میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے میں مدد ملتی. پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے دور میں بالکل یہ کیا تھا کہ ایم آر ڈی بنائی تھی اور اپنے گرد اتنے سارے لوگوں کو جمع کر لیا تھا کہ پٹنے میں وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے. جی حیدر زمان صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا تو میں سوال کرتی ہوں سر, لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, آئین کی بات کرتی ہے, اور بلاول بھٹو نے تو جو الیکشن کا چاند ہے اس کی بھی سب کو مبارکباد دے دی ہے. تو یہ جو آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر کسی کی ذمہ داری کا تعین کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے, بس یہ کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس, اور بہت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے, اور بیگ صاحب نے اور عامر ضیاء صاحب نے بہت اہم نقطے اٹھائے, اور یقیناً لیول پلینگ فیلڈ کو میں بھی ڈسکرائب کرنا چاہوں گا, بٹ آئی فرسٹ کم ٹو یور کوسچن. دیکھیے آرٹیکل 224 جہاں پہ ہے اسی آئین میں ایک آرٹیکل 254 بھی ہے, جو پی ٹی آئی کے لائر علی ظفر صاحب نے بھی آرگیو کیا اور دیا, جو کہتا ہے کہ اگر آئین میں ایک چیز لکھی گئی ہے اور ایک خاص وقت میں نہیں ہوئی تو وہ محض اس وجہ سے اللیگل اینڈ ایب انیشیو وائڈ نہیں ہو جائے گی, وہ کنڈون ہو سکتی ہے. اور I'm sure بہت ساری چیزیں ہیں. سپریم کورٹ نے 140A پہ ماضی کے ایک چیف جسٹس صاحب نے بڑی دبنگ ججمنٹ دی تھی, پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال ہوں. سپریم کورٹ نے اور بھی بڑے BCO فیصلے کیے ہیں, اسی سپریم کورٹ نے جس کی ہائی کورٹس بھی پابند ہیں, حکومت بھی پابند ہے. کیا عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا. یہ افسوسناک ہے اور مایوس کن ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈیٹ دینی پڑی, جبکہ محسن بیگ صاحب نے درست فرمایا ایک پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے, اور کچھ کیئر ٹیکر حکومت کو ہماری PDM کی حکومت نے خود کچھ ایسے مینڈیٹ دیے اسٹرکچرل ریفارم کرنے کے, اکنامک جو میلٹ ڈاؤن ہے, اور جو IMF سے آپ نے ایک اگریمنٹ لیا آن دی ورج آف کولیپس, سب آپ نے خود پاورز دے دی. تو اس کے اندر اس وقت جب آپ دے رہے تھے تو آبویسلی آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ فنڈامنٹل چیزیں بھی ہونی ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کام کرنا ہے. اور یہ دیکھیے جو اٹارنی جنرل نے جو بیان دیا ہے اور جو ججمنٹ ہے جو کل آئی ہے سپریم کورٹ کی, اس میں ریکارڈڈ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پروسیس ڈیلیمیٹیشن کا اور اس کی اپیلوں کا ایک خاص دن تک مکمل ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ ہوگا. میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات ضرور بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ پروسیس ہوتا ہے یہ اسٹیریو ٹائپ نہیں ہوتا, یہ اپیلز الیکشن کمیشن سے ایونچولی سپریم کورٹ تک بھی جاتی ہیں کچھ ڈیلیمیٹیشن کے معاملات میں, جہاں استحکام پاکستان پارٹی نے بہت سارے حلقہ بندیوں پہ اعتراضات اٹھا دیے ہیں. الیکشن پروسیس ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں وہ صاف اور شفاف الیکشن کی بھی بات کرتا ہے, اور جو آپ نے ابھی مردم شماری اور ڈی لمیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو جو باتیں ہوئی نئی مردم شماری کی اور نئی حلقہ بندیوں کی, اس کا بھی یہی مقصد تھا نا, اسی لیے ہو رہی تھی کہ الیکشن مزید صاف اور شفاف ہوں. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو ہونے والے الیکشنز ہیں, آنے والے الیکشنز ہیں, وہ 1970 جیسے الیکشن ہوں گے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں گے, قابل قبول ہوگا ان کے لیے, یا پھر خدا نخواستہ 1977 والی جو تاریخ ہے وہ بھی دہرائی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا خطرناک سوال کر دیا, بٹ میں I will try and answer it. 1970 کے الیکشن کے بعد کچھ بڑے فیصلے ہو گئے تھے اس ملک میں, اور محسن بیگ صاحب میرے سے سینئر ہیں, کہ اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن صرف ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے تو دکھائی دیں گے اور آپ بولیں گے اور پڑھیں گے, لیکن صاف اور شفاف تو US گورنمنٹ کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہے بل کلنٹن کے پریزیڈنشل الیکشن میں کیا ہوا, اس کے بعد لاسٹ صدارتی. تو دیکھیے سر وہ کچھ الزامات لگتے ہیں ہمارے یہاں تو پورا الیکشن ہی مشکوک, ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو پروسیسز ہیں, اور اب تک ہمیں یہ امید ہے کہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ صاف شفاف ہونا چاہیے. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ پہ بہت آپ اعتراض آ رہے ہیں سر, پیپلز پارٹی کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, اور آپ کو کیوں لیول پلینگ فیلڈ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں مل رہی ہے؟ کیا سندھ میں جو کچھ ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہوئی ہیں آپ کی مرضی کے خلاف, وہ وجہ تو نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں کیونکہ کچھ لوگوں کی اور ان کی بنیادی بات ہے ان کی حرکات, اور انہوں نے اس ملک میں جو نیشنل سیکیورٹی ایسی ایشوز کھڑے کر دیے, جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, جس انداز سے پاکستان کی اسٹیٹ کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی گئیں, دنیا میں آپ کے ساتھ جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ ہے, اور اس کا کانسیکوینس آخر کسی کو تو اس کی ذمہ داری لینی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک انکلوسیو الیکشن ہونا چاہیے, ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے. وہ لیول پلینگ فیلڈ رہے ہیں آپ, بیگ صاحب سننا چاہ رہے ہیں آپ کا جواب, وہ انتظار میں بیگ صاحب کو بالکل بتا رہا ہوں. بیگ صاحب لیول پلینگ فیلڈ ان تمام سٹیک ہولڈرز سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے, جس میں عدلیہ بھی ہے, جس میں وہ فورسز بھی ہیں بیرون ملک کی جو الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں, کہ ایک ایسا آل انکلوسیو الیکشن ہونا چاہیے جو بظاہراً یہ نہ لگے کہ کوٹا سسٹم بیسڈ الیکشن ہے. لیٹ می سمپلیفائی اٹ فار یور ویورز. اگر ایک الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر تو وہ کوٹا سسٹم ہے کہ اس ایریا میں اس پارٹی کو سیٹیں دے دو, اس ایریا میں, تو یہ پھر الیکٹورل پروسیس آخر اتنی اس کی کاسٹ ہے, اکنامک کاسٹ ہے, کتنا پروسیس ہوتا ہے. ایک جو ہے ایک بیلنس الیکشن نظر آنا چاہیے. باقی یہ کہہ دینا کہ ہم چاہیں گے کہ آزاد لوگ بھی جیتیں گے, آئی پی پی کے بھی جیتیں گے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بھی جیتیں. پی ٹی آئی کے دیکھیں, پی ٹی آئی ایلیمینیٹ کرنے کی تو کوئی نہیں بات کر رہا, نہ کیئر ٹیکر کر رہے ہیں, نہ طاقتور حلقے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس نے جو کام کیا ہے وہ اس کا خمیاسہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اور لیکن آپ تو یہ بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے. زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, تو اگر کام نہیں ہو سکا تو وہ خمیازہ آپ کیوں نہیں بھگتتے؟ آپ کی بھی تو ناکامی ہے نا سر. آپ کیسے 16 ماہ حکومت میں رہے, کیسے بچ کے نکل سکتے ہیں آپ ان سے؟ نہیں, ہم بچ کے نکلنے کی بات نہیں کرتے. جو کی ڈیسیجنز تھے وہ یقیناً اب 2 فائنانس منسٹر چینج کر دینے, 4 مہینے شہباز شریف صاحب یہی سوچتے رہے کہ میں نے اسمبلی توڑنی ہے, حکومت کرنی ہے. سر آپ اکیلے سکتے ہیں, اتحاد میں جو جماعتیں تھیں, حیدر زمان صاحب, ان سب کا یہ مشروط فیصلہ ہوگا نا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے. اور پیپلز پارٹی کو کب یہ احساس ہوا کہ بھائی یہ تو ڈیلیور ہی نہیں کر رہے؟ یہ احساس تو بہت 6-8 ماہ کے بعد ہو گیا, اور جب انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو چینج کیا اور ڈار صاحب کو لائے, ہم نے تب بھی ریز کیا, ہم نے بہت سارے اور ایشوز کے اوپر بھی سٹینڈ لیا. آج جو ہم بات کرتے ہیں, نہیں آپ کو 6 ناسو آپ نے کہا, اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں کراچی میں شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے. انہوں نے شہباز شریف کے کاموں کو سراہا, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ڈیلیور نہیں کر سکے. کس پہ یقین کریں ہم؟ انہوں نے اس وقت یہ بات اس لیے کی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو ان کا ایک سٹیچر بنایا گیا ہے پنجاب سپیڈ کا, تو وہ کام کریں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ what happened at the end of the term. بٹ میں آپ کے سوال کو آنسر کرنے کی کوشش میں ضرور کروں گا. سر اب بریک کے بعد کیجیے گا, اور یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب یہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے کیسے روکیں گے؟ بریک کے بعد بتائیے. نواز شریف بریک کے بعد سر بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا سر, ابھی عدالت کا ایک فیصلہ آیا, میں چاہ رہی ہوں اس پہ بھی ذرا آپ ایک کامنٹ کریں کہ جو غلط معلومات ہے نا, اس سے سوچنے کی جو آزادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. آپ کے خیال میں جو میڈیا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا کیسا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, میڈیا میں ہمیشہ مکس چیزیں آتی ہیں. جتنا آپ میڈیا کو فیڈ کرتے ہیں, میڈیا اتنی ہی چیزیں آگے پھیلاتا ہے. ہمارے یہاں فیڈ نہیں کیا جاتا, یہاں بریفنگز نہیں ہوتی, رائٹ اور کریکٹ معلومات نہیں دی جاتی, چاہے وہ سیاستدان ہو یا بیوروکریسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. ہر بندہ ڈوجی قسم کی انفارمیشن پھیلاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ابہام قائم رہے پبلک میں, اس کا نقصان. اسی پہ کامنٹ ذرا عامر ضیاء صاحب, آپ بھی, آپ کے خیال میں میڈیا کیسا کام کر رہا ہے سر؟ کہتے ہیں اٹ کٹ بوتھ ویز. ایک لیول کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا ہولڈنگ مرر ٹو دا سوسائٹی, یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. دوسری طرف ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ سنسنی خیزی بھی ہے, سینسیشنل ہیں ہم لوگ, بہت ہی زیادہ اوپینینیٹڈ ہیں, سبجیکٹو ہیں. تو یہ چیزیں, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا کام بھی ہو رہا ہے, اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ ایسا کام ہوتا ہے لیکن چیف جسٹس صاحب اس حوالے سے کنسرن ہیں کہ ڈس انفارمیشن نہ پھیلائی جائے. سر
جی دیکھیں مس انفارمیشن غلطی کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ڈس انفارمیشن ہاف ٹروتھ یعنی کہ آدھا سچ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یا آپ اس طرح کے لوڈڈ باتیں کریں مطلب ہے کہ سیاق و سباق سے الگ ہو کر، وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. اور وہ بھی جو ہے مطلب بجائے اس کے کہ پریس جو اپنا ایک اچھا رول ادا کرے، مثبت کردار ادا کرے، ہم پارٹ آف دا پرابلم بن جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو غیر یقینی صورتحال ہے، جو انتشار ہے، تو تھوڑا بہت حصہ اس میں ہمارا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیگ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں چاہ رہی تھی اس پہ ذرا، کیونکہ عامر ضیاء صاحب کا بھی کافی تجربہ ہے، سینئر ہیں بہت، تو ان کو اس پہ ضرور بات انہیں بھی کرنی چاہیے. بیگ صاحب آپ کے خیال میں عمران خان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فروری 2024 سے پہلے مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں میرا اوپینین شاید بائس لگے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ جو وہ دنیا کو جس حوالوں سے پکار رہے تھے وہ سارے الزامات ان پہ ہیں، اور وہ الزامات کے تحت ان کو سزا بھی ہوئی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یا ان کے اہل خانہ نے، ان کی مسز نے مال نہیں کمایا، یا ان کے ہاں جو فرنٹ وومن، مطلب ہم نے ہمیشہ فرنٹ مین دیکھا تھا، لیکن فرنٹ وومن پہلی دفعہ آئی اور مال کما کے چلی گئی. وہ اپنے کرائم کی وجہ سے ہیں. اگر وہ کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں یا کورٹ میں اپنا ڈیفینس کر لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے سیفر کیس میں ضمانت انہیں مل سکتی ہے؟ ہائی کورٹ سے تو خاص ضمانت مسترد ہو گئی ہے، اب سپریم کورٹ میں دائر کر دیا. دیکھیے میرا خیال ہے اس کیس میں شاید ان کو ضمانت نہیں ملے گی. یہ بڑا سیریس کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے جہاں تک پبلک آئے میں دیکھا جائے، جیسے انہوں نے سائفر کو لہرایا، جیسے انہوں نے اس کو یوز کیا، انٹرنیشنل لیول پہ ایک تھرل قائم کر دی کہ جی امریکہ مجھے نکالنا چاہتا. بھئی آپ بندہ پوچھے کہ آپ کون ہیں بھائی کہ امریکہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے اور امریکہ آپ کے خلاف سازش کرے گا؟ وہ کیا ہے سازش؟ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سائفر کے متن پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ان کے وکلا کہہ رہے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے ہر دفعہ سے سائفر گم کیسے ہو گیا. کیس تو یہی ہے، کیس تو یہی ہے کہ آپ نے ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو پبلک کر کے اور پھر وہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا. وہ کیسے گیا؟ وہ کس نے بھیجا؟ تو سزا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں اس کیس میں ان کو؟ میرے خیال میں تو ان کے پاس ڈیفینس ہی نہیں ہے. یہ لہرا چکے، بتا چکے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں تو بڑی سخت سزائیں ہیں، تو کیا خیال ہے اندازہ اس سے سخت؟ دیکھیں اس سے سخت سزائیں انہوں نے لوگوں پہ ہیروین ڈال کے، ایفیڈرین کیس ڈال کے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے نیپ میں بنوا کے ان کو پھنسائے رکھا. 8 مہینے، 9 مہینے، 11 ماہ، ایک بندہ 37 ماہ جیل میں رہا. تو مقصد یہ ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے. ابھی کیا ہو گیا؟ صبر کرو نا. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں یہ چیخے مار رہے ہیں. ضیاء الحق دور میں پیپلز پارٹی کو کوڑے لگے، ٹک ٹک پہ لٹکایا گیا، لوگوں کو مار مار کے وہ لال قلعہ، اٹک قلعہ کہاں سے مشہور ہوا؟ میں تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور میں ایک نیوز پیپر میں کام کرتا تھا، تو ہم رپورٹ کرتے تھے لوگوں کی حالت کیا تھی. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آدھے تو ہول سیل میں بھاگ گئے پریس کانفرنس کر کے. مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، لیکن کیا میاں نواز شریف کی مشکلات جو ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سر، یا وہ بھی ابھی باقی ہیں؟ نہیں، ان کی مشکلات تو ہو گئی ختم. 4.5 سال. الیکشن کیسے لڑیں گے سر؟ ابھی تک اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مختص نہیں ہوئی ہیں، اور اگلے ماہ سے نامینیشن پیپرز جمع کرانے ہیں، تو کیسے کرائیں گے میاں صاحب؟ لڑیں گے الیکشن؟ ٹھیک ہو جائے گا. طے سب کچھ؟ دیکھیں طے ہے یا نہیں ہے ہمارے ملک میں، میں تو حیران ہوں. آپ سوال کیوں کرتی ہیں؟ ہو جائے گا سر، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ نکل کے کیسے لندن چلے گئے تھے؟ کوئی عام قیدی نکل کے جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس کو تو جیل والے ہاسپٹل میں نہیں ڈالتے، سٹی ہاسپٹل تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لندن چلے گئے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اس ملک میں سیٹ کرنی ہے، اور جو کرنے والے ہیں، جو پلینگ فیلڈ دینے والے ہیں، ان کے لیے کیا ایشو ہے؟ اب یہ قریشی صاحب نے کہا جی عدلیہ، وہ تو ٹوتھ لیس لوگ ہیں بھائی، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ کرنا ہے جنہوں نے ان کی بات کرو. ہاں ہمارے پولیٹیشینز دیکھیں، نہیں توہین عدالت کیا ہوگی جی؟ اگر سچ بات پہ لگتی ہے تو 100 بار لگائیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے، میں تو 3 بار بھگت چکا ہوں الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے پارس کہ اگر سب کو پتا ہے کہ کون پلان کرتا ہے چیزیں اور پاور کس کے ہاتھ میں، اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے حیدر زمان صاحب کی بھی کچھ ہوں گی نا، پیپلز پارٹی کے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. کون کرتا ہے پارس؟ کوئی اور کر سکتا ہے؟ میں قریشی صاحب کو تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں وہ کون ہے جس کو نہیں پتا کون ڈیسیژن میکنگ میں پاورفل ہے. تو لہذا گراؤنڈ ریالٹیز. کون دیتا ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ جی کون دیتا ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ ان کو نہیں پتا. ان کو تو پتا ہے، آپ بتائیں.
مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کام اس ملک میں چلتا ہے, آپ نے اپنا زور لگانا ہے. ہمارے ہاں اگر پولیٹیشینز اکٹھے ہو جائیں, وہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہوں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے, دیکھیں ان کے ساروں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا, اس 25-26 کروڑ لوگوں کا کوئی نہیں سوچ رہا. اور یہ میں بتا دوں آپ کو, اللہ نہ کرے میری, ویسے میں کچھ کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے, یہ آخری چانس ہے, اس کے بعد پولیٹیشینوں کو چانس نہیں ملے گا. اللہ بہتر کرے گا. تو یہ اسی کیونکہ اس گیم ہاتھ سے نکل جانی. عامر جا صاحب, آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ آخری چانس ہے اور گیم ہاتھ سے نکل سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اگلے چند ماہ میں آپ میاں محمد نواز شریف اور عمران خان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس کو جیل میں دیکھ رہے ہیں, کس کو الیکشن لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا دونوں میں سے فی الحال آپ کسی کو اس الیکشن میں نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں, بظاہر تو عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جلدی وہ جن مسائل کے شکار ہیں وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے. لیکن پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے. یہ جو آج ہمیں 9 مئی یقیناً بہت بڑا واقعہ ہے, یقیناً جو ہے سائفر بہت بڑا کیس ہے. لیکن اسی طرح کے کیس آپ یاد کریں, نواز شریف صاحب پہ ہوا کرتے تھے, جہاز کا اغوا جو مشرف صاحب کا کیس تھا, ایکولی بگ. اس زمانے میں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی کس طرح کی انٹینسٹی ہوا کرتی تھی, اور دیگر مسائل تھے. ہم نے دیکھا کہ ریاست جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا دیکھ کر اس کے بعد جو ہے وہ غالب تبدیل بھی کر لیتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کی جو تاریخ ہے وہ میرے خیال میں کسی اور کی نہیں ہے کہ وہ نظام سے 3 مرتبہ کم از کم لڑے, 3-4 مرتبہ. تینوں مرتبہ نظام نے ان کو راستہ دیا فرار ہونے کا اور پھر واپس آنے کا. یہ کارنامہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں انجام دے سکے, بے نظیر صاحبہ نہیں دے سکی, اور عمران خان کا پتہ نہیں کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ نواز شریف اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ چلتے ہیں, کہ غصہ بھی دلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, لڑتے بھی ہیں, پھر چپ کر جاتے ہیں, پھر ان کے ایسے دوست ہیں کہ جو آ کے ان کے بہاف پہ چیزوں کو ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں بالکل امکان ہے. لیکن یہ بات بھی تاریخ بتاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی ایک اپنا انداز ہے. وہ اگر فرض کریں ان کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے اقتدار میں آنے کا, تو کوئی یہ سمجھے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی طرح بہت ہی اکوموڈیٹنگ ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. ایسرٹیو پرائم منسٹر ہوں گے. اس میں جو پھر ماضی رہا ہے کہ ہمیشہ ان کے اداروں سے ٹھن جاتی ہے, اس لیے ٹھن جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو, وہ اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں. جی سر, اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں, تک اپنی کیبنٹ کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیتے. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی تاریخ کا کم از کم فیصلہ جو ہے وہ اتنا ان کے حق میں جاتا ہوا نظر نہیں آتا. پھر جو محسن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی سر, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 1-2 دن میں یہ ورکرز کنونشن بلا کے میاں صاحب کو دوبارہ صدر مسلم لیگ نون کا بنوانے کا ارادہ رکھتی ہے. اور ان کی طرف کے جو ماہر کچھ قانون ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو نااہلی ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی کی مدت کا تعین ہو گیا تھا, لیکن سزا برقرار ہے, نااہلی ختم ہو گئی ہے. سر, کیا یہ ممکن ہے, یا آپ اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ جاتا ہی دیکھ رہے ہیں, اور پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد یا کوئی وہاں سے ان کو بڑا ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیے, اس پہ قانون دان جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر. بہت سارے سمجھتے ہیں کہ نہیں, مطلب ہے کہ آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. مطلب ہے جو آئین کہہ دیا ایک مرتبہ کہ آپ مطلب اس طرح کی آپ فیسلٹی نہیں دے سکتے تو نہیں دے سکتے. اب اس کے لیے مجھے تو عدالت میں ہی معاملہ جاتا ہوا نظر آتا ہے. اب عدالت جو ہے اگر سسٹم مہربان ہے اور تحقیقاتی ادارے مہربان ہیں, عدالت کچھ رحم دلانہ طور پہ سوچ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن سے پہلے راہ نکل آئے. بالکل اس چیز کا امکان ہے. لیکن اگر آپ ان وکلا کی بات کریں جو کہ قانون اور آئین کی بہت بات کرتے ہیں, ان کے نزدیک تو کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا کہ اگر کسی کے اوپر ایک مرتبہ پبلک آفس ہولڈر اگر ہو, اگر اس پہ کوئی کیس ہو جائے, کوئی کیس ثابت ہو جائے, کنوکٹ ہو جائے, تو دوبارہ واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو نکال دیا جائے تو کوئی اور کمپنی نہیں رکھتی اس کو, اور پرانی کمپنی بھی نہیں رکھتی. آپ اپنے گھر میں ڈرائیور نہیں رکھتے جیل میں جانے کے بعد. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے ممکنات کی سیاست ہے نا برازیل کے اندر. ہاں تو یہاں پہ بالکل ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن جہاں پہ قانون کی واقعی حکمرانی ہو اور واقعی جمہوریت ہو. اگر جمہوریت ہو تو تب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو 85 میں لڑ رہا تھا, 88 میں لڑ رہا تھا, وہ سن 2024 میں بھی ہو نا. ورنہ نئے لوگ آتے رہتے ہیں, قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ہمارے یہاں تو نہ جمہوری رویے, ہمارے یہاں روٹیشن ہوتی رہتی ہے نا, ایک وہ جو چکر ہے وہی چلتا رہتا ہے نا, جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں دوبارہ آ کے ہم ریوالونگ ڈور ہے آپ کی. بالکل. حیدر زمان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سر کچھ تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے اور فوراً جیل کے اندر چلے جائیں گے آتے ہی,
اور ہوا یہ کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہونے کے باوجود ان کو بلینکٹ ضمانتیں ملتی گئی، تو اس بات سے پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی ہے بڑی مایوس اور اب نون لیگ پہ کر رہی ہے وہ تنقید. کیا ایسے ہی ہے سر؟ نہیں پارس، یہ بالکل ہی آرگیومنٹ ڈیوائڈ آف اینی میرٹ ہے. جیسے محسن بیگ صاحب نے کہا، اور یہ میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دینا چاہوں گا. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اتنی کو لیول پلینگ فیلڈ تو کریں کہ 1997 نہ ریپیٹ ہو جائے کہ 2/3 لا کے آپ کو ہاتھ میں پکڑا دیں. اتنی تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کہ 2018 میں بلاول بھٹو صاحب کو پنجاب میں کیمپین بھی نہیں کرنے دی گئی کہ جی سیکیورٹی خدشات ہے، راجن پور سے آگے جلسے ہی نہیں کیے پنجاب میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی ایک انوائرمنٹ ہو جو بظاہراً ایک کنڈیوسو الیکشن کے لیے ہو. باقی میں پہلے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، بریک آ گئی. دیکھیے، ان کو لایا گیا ہے، یہ اس میں کوئی دکھی چھپی بات نہیں ہے. وہ اسٹیج سجا کر ان کو دولہا بنایا جا رہا ہے یا بنا کر دکھایا جا رہا ہے. اب ان کی سزا ہے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ پی ایم ایل نواز کو ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دکھا کر ایک فائٹیبل الیکشن آپ نے دکھانا ہے. کیونکہ اگر فیئر ہے کسی اور پاپولیرٹی کا یا کوئی اور خدشات ہیں تو اس کو ہیج کرنا ہے. باقی میں ذاتی طور پہ ایک سیکنڈ سے یہ بات ایسے حیدر زمان صاحب، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ اپنے ووٹر کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں؟ آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کو سہولت دی جا رہی ہے، آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کا رزلٹ پہلے سے ہی پتا ہے، تو وہ کیوں باہر نکل کے آپ کو ووٹ دے گا پھر؟ نہیں، ہم نہیں یہ بتا رہے. یہ تصویر اور منظر کشی کی جا رہی ہے اور اس چیز کو ہم باور کروا رہے ہیں کہ آپ اس کو آؤٹ آف پرپورشن بلو نہ کریں. آپ ایک تمام وفاق کی اکائیوں میں ایک بیلنسڈ الیکشن ہونا چاہیے جس کو دنیا بھی مانے اور پاکستان کے اندر عوام بھی اس کو تسلیم کریں. اور ہم امید کرتے ہیں اگر ہم نے الیکشن کی ڈیٹ کا ڈھنڈورا پیٹ کے ڈیٹ آخر نکلوا ہی لی اور سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہو گیا، بٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نواز شریف صاحب کو ابھی بھی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنتا تو یہ مجھے بتا دیں جاتے آپ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ بلاول بھٹو کو کیسے بنیں گے وہ؟ ایک سیکنڈ سے دیکھیں، جنوبی پنجاب میں تقریباً کوئی 50 سیٹیں ہیں، ساری کی ساری پیپلز پارٹی تو نہیں جیتے گی نا سر. اور پھر نارتھ اور سینٹرل پنجاب میں تقریباً کوئی 100 نشستیں ہیں جس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ ان کا مقابلہ ہوگا. تو یہ کیا آپ صرف جنوبی پنجاب اور سندھ کی بنیاد پہ 100+ سیٹس لے کے وفاق میں حکومت بنا لیں گے سر اپنی؟ بلاول بھٹو کیسے بنیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا تجزیہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ تجزیہ بالکل فیکٹس کے منافی ہے. حمزہ شہباز کی حکومت تھی اور 17 جولائی کو نون لیگ جو پنجاب کی حکمران سمجھی جاتی تھی، موسٹ پاپولر جماعت تھی، وہ حمزہ شہباز کی سی ایم شپ میں سیٹیں ہاری کہ نہیں ہاری؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی ہاری کہ نہیں ہاری؟ میری بات سن لینا. یہ ووٹر جو ہوتا ہے، ووٹر کو آپ پریڈکٹ نہ کریں. کیا کسی نے سوچا تھا کہ ایم کیو ایم ہار جائے گی اور سارا کراچی پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ الیکشن جو ہے اٹس اے ویری ویری انپریڈکٹیبل تھنگ. چلے سر، ٹائم اب ہو گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے تک ہم پریڈکٹ کریں اس ووٹر کو. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل انڈر رائٹ نہ کریں. آپ اس کو نہیں، یہ سوال تھا صرف، میں نے کہا ذرا جانے نا کس طرح بنیں گے وزیر اعظم. پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے. اوکے سر، ٹھیک. حیدر زمان قریشی صاحب، عامر ضیاء صاحب اور محسن بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.